सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे रमज़ान और पाकिस्तानी ड्रामों की। पाकिस्तानी ड्रामे और रमज़ान सीज़न के हवाले से आज हम इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह रमज़ान के महीने के अंदर पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं वो रमज़ान के अंदर ऐसी ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं जो आम आवाम को, जो मुसलमानों के अंदर तकवा लेवल हाई कर देती है। ये जो रमज़ान का महीना है वो रमज़ान के अंदर तकवा लेवल हाई कर देता है। उसको किस तरह मेंटेन करके वापस लेके आते हैं, किस तरह अफ्तारी के बाद पैदर पे प्रोग्राम जो है वो टीवी पर चलते हैं ताकि लोग इबादत से दूर होकर इन प्रोग्राम्स के अंदर इंडल्ज हो जाएं। जो ही रमज़ान स्टार्ट होता है डेली किस्त के नाम पर ऐसे ड्रामे, लचर किस्म के ड्रामे स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लोग कहते हैं, जब इनसे बात की वो कहते हैं हमारे माशरे का सच है जो हम दिखा रहे हैं। मतलब घटिया से घटिया तरीन हरकतें अब जो ड्रामों के अंदर शुरू हो गई हैं। इस किस्म के ड्रामे जो है वो देखकर हमें शर्म आती है, सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आ गए तुम। दोस्तों, रमज़ान के इस बाबरकत महीने के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर किए गए थे। उसकी वजह यह है ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। लेकिन हमारे माशरे में रमज़ान और रमज़ान के अलावा ऐसा कोई माहौल नहीं पाया जाता जिसके अंदर इंसान जो है मुत्तकी और परहेज़ बनने की कोशिश करे या वो बन जाए। हाँ, मैं मानता हूँ उन लोगों को जो इस दौर के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, इंटरटेनमेंट का दौर जा रहा है, इस दौर के अंदर भी नेक लोग हैं और वाकई उन लोगों को सलूट है जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह की राह में अपनी इबादत को मज़ीद ज़्यादा कर देते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए रमज़ान के अंदर अपने तकवा लेवल हाई कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं उनकी कोशिश होती है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनकी कोशिश ये होती है कि लोग इबादत के करीब मत जाएँ। याद रखिए दोस्तों, मोस्टली जो ड्रामे हैं हमारे घरों के अंदर देखे जाते हैं या तो हमारे बच्चे बच्चियां देखते हैं या हमारी बीवियां देखती हैं, क्योंकि मर्दों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो टीवी के ऊपर बैठ कर के उन ड्रामों को वॉच करें। दोस्तों, बेहयाई और बदअखलाकी का ये आलम है कि जो ही रमज़ान स्टार्ट होता है डेली किस्त के नाम पर ऐसे ड्रामे, लचर किस्म के ड्रामे स्टार्ट कर दिए जाते हैं जिनके अंदर कज़न मिक्सिंग और हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, कोई जो महरम और नामहरम की कोई तमीज़ नहीं है और इन ड्रामों के अंदर लचर किस्म की गुफ्तगू की जाती है और इन ड्रामों के अंदर लचर किस्म के सीन डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो शायद आज की यूथ भी, ज़ाहिर है यहाँ पर तो उस्ताद तो है कोई नहीं, ये माशरा ही उस्ताद है, दूसरे को सिखाने वाला। सोशल मीडिया आम है और इस किस्म की बेहयाई को शायद पसंद किया जाने लगे। इस हवाले से मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यार अब देखें, जिसका दिल करता है देखे, जिसका दिल करता है ना देखे। दोस्तों, ज़ाहिर है हमारी परवरिश तो इस इस्लामी माहौल के अंदर हुई नहीं हुई और जो डेमोक्रेसी का माहौल हमारे ऊपर चल रहा है, इसके अलावा जो मदर पे आज़ादी दी जा रही है। मुझे याद है बहुत ही छोटे थे हमने सुना था कि ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर एक औरत जो ख़बरें पढ़ रही थी और उसके सर से दुपट्टा सरक गया था और उसने ऐसी खबरें पढ़ी तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। लेकिन अब तो अल्लाह माफ़ करे, मैं बयान नहीं कर सकता कि जो सीन हमारे ड्रामों के अंदर लचर किस्म के सीन दिखाए जाते हैं। दोस्तों, यही रमज़ान जब स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर भी नए ड्रामे जो हैं रमज़ान जो रमज़ान सीज़न के नाम से स्टार्ट किए गए, उसके अंदर वेरी फिल्मी हमने हम चैनल एक ड्रामा स्टार्ट किया। फिर तेरे मेरे सपने जो जियो ने स्टार्ट किया, गोल चक्कर जो है वो जियो ने स्टार्ट किया। और मज़े की बात यह है कि जो प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान हफ़्ते में एक दफ़ा लगा करता था, उस प्रोग्राम को रिपीटेडली हर रोज़ लगाना शुरू कर दिया गया। एग्जैक्टली ये ड्रामे और ये प्रोग्राम्स कब लगते हैं, जो ही अफ्तारी ख़त्म होती है उसके बाद ये लचरपन स्टार्ट हो जाता है और रात 10-11 बजे तक लगा रहता है, जिसकी वजह से कई फैमिलीज़ जो है इसके अंदर एंगेज हो जाती हैं और वो कुरान और नवाफिल और जो फ़वाइद हम रमज़ान के अंदर जो कमा सकते हैं, जो नेकियां कमा सकते हैं, उनसे दूर रखा जाता है। और ये मुझे लग रहा है कि इंटेंशनली किया जा रहा है ताकि लोग इबादत से दूर हो जाएं और अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इस्लाम को एक सेकुलर के तौर पर देखें कि यार ठीक है, रोज़ा रखना हमारा काम है, लेकिन शाम को हम बैठ के ड्रामे देखेंगे और शाम को हम बैठ के एंटरटेनमेंट करेंगे। दोस्तों, न जाने वो कौन सी फैमिलीज़ हैं, जो कौन से बाप हैं, वो कौन सी माएँ हैं जो अपने बच्चियों और बच्चों को जीतो पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम के अंदर भेज देती हैं
اور ایک موٹر سائیکل یا کسی ایک انعام کی خاطر وہ بندر بن کر ناچ رہا ہوتا ہے وہ شخص، چاہے وہ داڑھی والا ہے، چاہے بغیر داڑھی والا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ ٹین ایجر ہے، وہ واٹ ایور جو بھی ہے، وہ خاتون ہے، ان کی عزت نفس تک مجروح نہیں ہوتی کہ وہ ایک موٹر سائیکل لینے کی خاطر جس کی قیمت محض 60 70 80 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپے ہوگی، اس کی خاطر وہ بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کا خیال بھی نہیں کرتے۔ یہ سارے کا سارا کیا دھرا جناب ہمارے انٹرٹینمنٹ چینلز کا ہے، اور ان کو جو سپانسر ملتے ہیں، اور آبویسلی وہ سپانسر انٹرنیشنل جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے رسول یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ان جیسے ہو جاؤ، اور لیکن تم ان جیسے نہ ہونا ورنہ تمہارا انجام بھی انہی میں سے ہوگا۔ یعنی جو امت مسلمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ ان جیسی ہو جائے جو کفار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارا انجام بھی انہی میں سے ہوگا۔ سو آج ہم تھوڑا سا ڈراموں کے اوپر نظر ڈالیں گے جو ہمارے انٹرٹینمنٹ چینلز کے اوپر چلتے ہیں۔ رمضان سیزن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہ ویری فلمی اور تیرے میرے سپنے اور گول چکر ٹائپ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عام دنوں کے اندر بھی جو ڈرامے لگتے ہیں ان کے اندر بھی دیکھیں، ایک ڈرامہ تھا پیار کے صدقے، اس کے اندر جو چیز اجاگر کی جا رہی ہے وہ جو سسر صاحب ہیں وہ بہو کے اوپر ڈورے ڈال رہے ہیں۔ ابھی پورے ڈرامے کا جو مین تھیم تھا وہ یہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں جب ان سے بات کیجیے وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے کا سچ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے اسلام کے اندر ہے کہ آپ کسی کی برائی دیکھیں تو اس کو چھپا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرے کے اندر، کیونکہ انسان بستے ہیں، ہر معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں گناہ پایا جاتا ہے، ہر لیول پر گناہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کو اجاگر کرنا اور معاشرے کے اندر اس کو عام ڈراماٹائز کر کے دکھانے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو شے دے رہے ہیں، لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور لوگ اس سے پھر لیسن گیٹ کرتے ہیں۔ دوستو یوں ARY کے اوپر ایک ڈرامہ چلتا تھا جس کا نام جلن۔ اس کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی بہن جو ہے اپنی بڑی بہن کے شوہر اس کے ساتھ ڈورے ڈالنے کے چکر میں ہے، اور وہ اس کو انٹرٹین کرتی ہے، اور یوں وہ اس کی بہن کو طلاق دے کر اسے شادی کر لیتا ہے۔ یہ اس قسم کی تھیم ہوتے ہیں ان ڈراموں کے، وہ ان کے اندر رکھے جاتے ہیں جن کے اندر جو رشتے ہیں، قابل احترام رشتے ہیں، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو گندا کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سالی جو ہے وہ بہن ہے، اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی بہن جو ہے وہ آپ کے نکاح کے اندر ہے۔ لیکن ان ڈراموں کے اندر ان سالی اور بہنوئی کے ساتھ جو ان کے چکر دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے محبت جائے بھاڑ میں۔ اس کے اندر ایک سینئر اداکارہ ہے ریشم، وہ کیا کرتی ہیں اپنی بیٹی کو یہ سکھا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا یہ جو تم سادے مودے کپڑے پہنتی ہو اس سے لڑکے سیٹ نہیں ہوتے، اگر لڑکوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو تمہیں بھڑکیلے سے کپڑے پہننے پڑیں گے اور کچھ ادائیں دکھانی پڑیں گی۔ یہ دیکھیے ماں بیٹی کو کیا سکھا رہی ہے۔ یقین کیجئے کہ میں نے ڈراموں کے اندر یہ کان سننے کے لیے ترس گئے ہیں کہ اگر ایک سین چل رہا ہے جس کے اندر وہ ایک شخص ایک کر رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، نہ کبھی انشاءاللہ کا لفظ سنا ہے، نہ کبھی ماشاءاللہ کا لفظ سنا ہے، نہ کبھی یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور میں انشاءاللہ یہ کام کر دوں گا، ایسی کوئی بھی ڈائلاگ اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا۔ اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا تو خیر انہوں نے کیا ہی بلانا ہے۔ اور جب یہ پچھلے دنوں لکس ایوارڈ ہوا اس کے اندر جو لچر پن کا انتہا تھی، جو کاسٹیوم ہماری مسلمان اداکاروں نے پہن رکھا تھا، یقین کیجئے ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جاتے ہیں۔ پھر ایک ڈرامہ چلتا تھا بند کھڑکیوں کے پیچھے۔ اب نام سے ہی آپ کو ظاہر ہے کہ بند کھڑکیوں کے پیچھے اس ڈرامے میں کیا وہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ بڑی عمر کی خواتین جو ہیں وہ چھوٹے لڑکوں کے جو لڑکے ینگ جوان لڑکے ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے۔ شاید آپ کو کبھی اتفاق ہوا ان ڈراموں کو دیکھنے کا تو ان کے اندر یہ لچر پن دکھایا جاتا ہے۔ پھر ایک ڈرامہ ہے چپ رہو جس میں سید جبران ایک اداکار ہے، اس کو وہ جو ہمیشہ نیگیٹو کریکٹر کرتا ہے، اور اس کو دکھایا گیا کہ وہ کس طرح اپنے ایک رشتہ دار لڑکی کو اپنے گھر کے اندر ہی اس کی جو ہے وہ اس کا استحصال کرتا ہے، اس کو ابیوز کرتا ہے۔ دوستو ایک اور ڈرامہ رشتے کچھ ادھورے سے، اس کے اندر بھی وہ جو بہنوئی صاحب ہیں وہ اپنی سالی پر ڈورے ڈال رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب اس طرح دونوں بہنیں ایک ہی گھر کے اندر رہتی ہیں۔ وہ شادی ایک سے ہونی تھی بیسیکلی اور وہ شادی دوسری سے ہو گئی، اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا۔ مطلب یہ عجیب قسم کی سٹوریز بنا کر پاکستانی ڈراموں کے اندر انٹرٹینمنٹ کے نام پر دکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک ڈرامہ صدقے تمہارے کے اندر دیکھیں کہ ایک جو شادی سے پہلے مرد اور عورت کا تعلق جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے، کس طرح خوشی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے
کہ اب ہمارے ڈراموں کے اندر یہ لچر پن کی انتہا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو لڑکوں کے ساتھ بھیج رہی ہیں کہ ٹھیک ہے میرا دوست ہے، میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہی ہوں، میں کوئی پارٹی وغیرہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں، حالانکہ یہ ہمارا کلچر بالکل بھی نہیں ہے۔ یقین کیجئے بڑے بڑے ماڈ اسکواڈ ہمارے دوست ہیں، لیکن ان کی فیملیز کے اندر بھی یہ کلچر نہیں پایا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے جو ڈرامہ ڈائریکٹرز ہیں، یہ جو پاکستان کے اندر ڈرامے کو لکھا رہی ہیں، یہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ کہاں سے یہ ساری سٹوریاں لے کے آتے ہیں۔ کسی ایک دوست نے کہا تھا کہ شاید یہ ان کے گھر کے اندر ہوتا ہوگا، ڈائریکٹرز کے گھر کے اندر، ایکٹرز کے گھر کے اندر، اور جو ہیں وہ جو ڈرامہ لکھتے ہیں ان کے گھروں کے اندر ہوتا ہوگا، شاید یہ اپنے گھروں کی سٹوریاں لکھ کر لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال میرا تو مشورہ ان سے یہی ہے کہ بھائی آپ اپنے مطلب برا نہ منائیے گا، اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کائنڈلی اپنے گھر کی سٹوریاں نہ دکھائیں، ہمیں سٹوریز دکھائیں جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ڈرامہ آج چل رہا تھا بنٹی آئی لو یو، اس کے اوپر بھی میں بڑا مجھے تحفظات ہیں، اس کے اندر بھی ایک جو بڑی عمر کی خاتون ہے اس کو چھوٹے لڑکے کے اوپر ڈورے ڈالتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے ڈرامے جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں، ان ڈراموں کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ ایک ہی چیز ہے، ہوس اور محبت۔ ہوس کو محبت کے نام پر دکھایا جاتا ہے، پاس اور موضوع ہے ہی کوئی نہیں ڈراموں کے اندر دکھانے کے لیے۔ میں ترس گیا ہوں، میں پچھلے کئی سالوں سے، کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو دھواں ڈرامہ لگتا تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سنہرے دن ڈرامہ لگتا تھا، دھواں ڈرامہ لگتا تھا، جس کے اندر ایک مقصد دکھایا گیا کہ اسمگلنگ کو ختم کرنا ہے، اور اس کے اندر وہ 13 قسطوں کا ڈرامہ جس کے اندر عاشر عظیم نے بڑا زبردست قسم کا ڈرامہ بنایا تھا، اور بدر بن مغیرہ ڈرامہ لگا کرتا، شاہین ڈرامہ لگا کرتا تھا، لیکن کوئی مقصد تھا، کوئی ڈراموں کے اندر کچھ دکھایا جاتا تھا۔ لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے تعلق کے علاوہ ہمارے ڈائریکٹرز اور لکھاریوں کے پاس، مصنفین کے پاس، جو ڈرامہ رائٹرز ہیں ان کے پاس اور کوئی سٹوری ہے ہی نہیں۔ تو گھٹیا سے گھٹیا ترین حرکتیں اب جو ڈراموں کے اندر شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے میں جب ڈرامہ میں دیکھتے تھے تو ایک سین جو اگر میاں بیوی کے درمیان ہونا تو بیوی ایک دروازے کی ایک طرف کھڑی اور شوہر دوسری طرف کھڑا باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اب یہ چیزیں بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں۔ اور یقین کیجئے کئی دفعہ فیملی کے ساتھ یہ بیٹھ کر ڈرامے نہیں دیکھ سکتے کہ ان کے اندر اتنی بے شرم قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو دیکھنے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں بہنوں اور ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈرامے نہیں دیکھ سکتے۔ اندھیرا اجالا جیسے ڈرامے اب بالکل نہیں بن رہے، جن کے اندر کچھ نہ کچھ سٹوری ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ لیسن ہوتا تھا، لیکن اب وہ ڈراماز وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ اب صرف اور صرف ان کے پاس ایک ہی سٹوری رہ گئی ہے، ہوس پر مبنی جوڑے کا چکر ہے، اور وہ اس کے اندر ہی پورے کا پورا ڈرامہ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، 13 14 قسطیں، 26 30 قسطیں، بلکہ سوپ سیریز کی تو 100 150 قسطیں بنا دیتے ہیں اس ایک موضوع کے اوپر۔ اسی طرح ایک ڈرامہ ہے رسوائی، اس کے اندر ایک نئی نویلی دلہن کو 4 لوگ اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ریپ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ عورت جو ہے وہ اس کی پوری جو سٹوری ہے اس کے اوپر انہوں نے بیس کر دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر یہاں ہوتا ہے، اور یقین کیجئے شرم آتی ہے وہ ڈرامہ دیکھ کر، اور جو ہم اس قسم کے ڈرامے جو ہیں وہ دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے، اور سر جو ہے شرم سے جھک جاتے ہیں کہ یہ کون سا کلچر ہے۔ اب انٹرنیشنل لیول پر یہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، یہ کون سا کلچر ہے جو دکھایا جا رہا ہے پاکستان کا۔ ہم سمجھتے تھے کہ جتنی بے حیائی امریکہ کے اندر ہے وہ شاید جو فلموں میں دکھا سارے بے حیا ہیں، بھارت کے اندر جو دکھایا جاتا ہے ان کی فلموں کے سارے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، اور پاکستان کے اندر جو دکھایا جاتا ہے اسی طرح کے لوگ ہوں گے، سارے کے سارے ان کی فیملیز ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ یقین کیجئے کہ ابو 90% ہماری فیملیز شریف اور شریف النفس ہیں، لیکن وہ 2-4% جو 5% وہ جو لوگ ہیں جو گند پسند کرتے ہیں اور وہ گند لکھتے ہیں اور گاندھی ڈائریکشن کر کے گاندھی معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا مجھے ایک حدیث مبارکہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا قیامت الدین برا انجام کرے گا۔ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر پاکستان کے اندر، اور خاص طور پر رمضان کے اندر۔ اسی طرح ایک ڈرامہ بدذات چلا جس کے اندر اپنے ہی رشتہ دار کو اغوا کر کے اس کا ریپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا کلچر ہے، یہ کون سا کلچر دکھا رہے؟ ان ڈراموں کو بنانے کا مقصد کیا ہے آپ آج تک نہیں سمجھ پائیں گے، ذرا غور کریں گے تو ان کا مقصد مجھے صرف ایک ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ بکواسیات واہیاتی مسلمانوں کے اندر پھیلائی جائے اور ان کو عبادات سے دور رکھا جائے تاکہ وہ دین کے قریب نہ ہو جائیں۔ لوگ اب یقین جانیے کہ لوگ سبق لیتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ ڈاکو وغیرہ پکڑے ہوئے دیکھے ہوں گے پولیس کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسپائریشن فلموں سے لی ہے۔ اب بھی یہ انسپائریشن جو ہے وہ ڈراموں سے لی جاتی ہے جو پاکستان کے اندر دکھائے جا رہے ہیں۔ معصوم بچیوں اور بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور پورے پلان کے ساتھ یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عجیب کلچر دکھایا جاتا ہے
آپ کون سی مرگ پہ گئے ہیں جہاں فوتگی ہوگی وہاں پہ گئے ہوں اور وہاں پر تمام کے تمام لوگ سفید کپڑے پہن کر آئے ہوئے ہوں؟ عجیب لگتا ہے ساڑیاں پہن کے وہ جناب آج کل دکھایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی پرانی بات ہے کہ ایک بچہ جو تھا شادی پہ گیا اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں پھیرے کب ہوں گے۔ یہ کلچر جو ہے پاکستان کے اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی علماء کی محنت سے، کچھ لوگوں کی جو سچے لوگ ہیں ان کی محنت سے اس کو کافی حد تک روکا گیا۔ لیکن اب اپنے ڈراموں کے اندر ہم یہ کلچر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر گند اور گند کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھایا جا رہا، اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر مسلمانوں کے اندر پوری طرح بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ دوستو، میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر احتجاج کریں، آپ لوگ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس پر احتجاج کریں تاکہ شاید ان لکھاریوں کو، ان ڈرامہ ڈائریکٹروں کو اور اداکاروں کو شرم آئے، اور خاص طور پر جو ایکٹرز ہیں ان کو شرم آئے، ایکٹریس ان کو شرم آئے کہ ہم کون سا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے اندر۔ پہلے انہیں سوچ کر ڈرامہ جو ہے وہ سائن کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے اور اس بے حیائی سے ہمیں دور رکھے۔ اب یہ سوال یہ نہ ڈالیے گا کہ بھائی آپ کو ان ڈراموں کا کیسے، وہ سارے دیکھے ہوئے آپ نے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اوبویسلی ان کی تھوڑی تھوڑی سٹوریز پڑھی ہیں جو نیٹ کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں، اور میں نے ان کے اوپر تھوڑا سا وہ تحقیق کی، اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ بچ کے رہیے ان ڈراموں سے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور اپنے زیادہ سے زیادہ اللہ سے نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے تقوی لیول ہائی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نوافل کا ثواب بھی فرائض کے اوپر تول کر دوں گا انشاءاللہ رمضان کے اندر۔ تو اپنے آپ کو ان انٹرٹینمنٹ چینل سے بچا کر رکھیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی فیملی کو محفوظ رکھیے۔ اپنے دوست اپنے ہوسٹ مالک خضر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔